क्लास 4 का स्टूडेंट था। अच्छा, और आपने तो 5वीं का? मैंने वहाँ पे 5वीं के वजीफे के इम्तिहान में बैठ गया, मैंने पास कर लिया, वजीफा भी ले लिया। मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी जब मैं पीएचडी करने के लिए गया। जो क्लास की हमारे साथ जो लड़कियां थी वो सबसे ज्यादा मुझसे तंग होती थी। मेटल थोड़ा सा डाल दिया, धड़ाम से धमाका, और वो जो है चीख के बाहर निकल रही हैं। दुआ कर लें कि अल्लाह पाक आपको ऐसी वाइफ दे दे जिस तरह की वाइफ, सेकंड वाइफ आपने डॉक्टर मासूम को दी है। अच्छा। ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तो क्वेटा से करता अच्छा। हूँ, बलूचिस्तान से करता हूँ, क्योंकि वही मेरी वो है, आम द सन ऑफ दैट सॉइल। जब मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो मैं सजदे में गिरता हूँ। ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को खुद समेटे, हम अपनी सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिर्फ साइमा में साइमा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत हैं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनके साथ काफ़ी बातें की हैं और मैं ये चाहती हूँ कि जितनी बातें मैंने उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड की हैं वो मैं ऑन कैमरा भी करूँ, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो उनकी शख्सियत को, उनकी जो पर्सनालिटी है उसको जांचें कि वो कितनी दिलचस्प शख्सियत हैं। जनाब, तो ज़्यादा हाइल नहीं होंगी मैं आपके और अपनी मेहमान शख्सियत के दरमियान। आज हमारे साथ मौजूद हैं, शोबे तालीम से वाबस्ता हैं, बड़ी जानी मानी सी शख्सियत हैं, जनाब डॉक्टर मासूम यासीन ज़ई साहब, डायरेक्टर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। फॉर्मली वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना मसरूफियत से टाइम निकाला और एक बड़े ही दिलचस्प से प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। आपको मैं बता दूं, मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत पूछने लगी हूँ और आप प्लीज़ कुछ मत छुपाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जान सकें। सबसे पहला सवाल जो मेरा हमेशा अपने गेस्ट से होता है, हम सोचते हैं कि आज एक शख्सियत इतना बड़ा नाम है, वो शख्सियत बचपन में कैसी थी, उसका बचपन कैसा था, कितना शरारती था, अम्मा से कितनी मार पड़ती थी या अब्बा से कितनी डांट पड़ती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे ये मौका दिया कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से आपके साथ वो शेयर करूँ। वैसे तो मैं पिछले 40 साल से उस्ताद हूँ और उस्ताद जो है वो अपने शागिर्दों के इतने करीब होता है कि वो बज़ाते ख़ुद एक खुली किताब होता है उनके सामने। तो मेरा ये 40 सालों में जितने मैंने अपने स्टूडेंट्स पैदा किए हैं तो उनको तो मेरी ज़ात के हवाले से मुझसे ज़्यादा आपको बता सकते हैं कि मेरी शख्सियत, मेरा पास्ट, मेरा हाल, ये सब कुछ वो बता सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बचपन है, चूँकि मेरी जो ब्रॉटअप हुई है वो जिसको हम कहते हैं कि एक कबायली माशरा है, उसमें मेरी जो है वो अच्छा, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, जरा वो बता दीजिए। मेरी पैदाइश जो है, जब मैं पैदा हुआ हूँ वो पशीन एक शहर है, अभी तो शहर हो गया, उस वक्त तो एक छोटा सा कस्बा था। तो मेरे वालिद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर थे पशीन में। तो मेरी पैदाइश वहीं की हुई। हमारी आबाई जो जगह है वो वहाँ से हट के यहाँ पे एक चश्मा चौज़ई उसका नाम है गांव का, ये एयरपोर्ट के नज़दीक पहाड़ के दामन में। अच्छा। तो वही हमारी सारी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं और सब कुछ वहाँ पे बहुत खूबसूरत इलाके में पैदा हुए हैं। और पैदाइश मेरी पशीन में हुई है। वो क्वेटा से अफ़गानिस्तान जाते हुए चमन से पहले ये आता है, पशीन आता है। तो वो जो है वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो स्कूलिंग फिर अपने गांव के टाट के स्कूल से हुई है। अब वहाँ पे ये हमारा वो जो है, मुझे अभी तक याद है, हमारा उस्ताद, एक उस्ताद, हमारी लाइनें 5 लगी होती थी, ये पहली जमात है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, ये 5वीं है, और फिर वन टीचर वुड कंट्रोल दैट। ये जो है वो सबको और बहुत रोब दबदबा होता था उस वक्त। फिर हमारे यहाँ जो है वो
یہ پہاڑے ہمیں ایسے یاد ہوتے تھے کہ سب کچھ فنگر ٹپس پہ ہوتا تھا، کیونکہ 5 بار تو وہ ریپیٹ ہوتا تھا ہر کلاس جب وہ کرتا تھا تو ہم سنتے تھے اس کو. تو بہت ہی انٹرسٹنگ. لیکن میں یہ فخر سے یہ کہتا ہوں، بہت فخر سے یہ کہتا ہوں کہ ٹاٹ کے اسکول سے، قبائلی معاشرے سے اٹھ کر میں نے دنیا میں یعنی انگلینڈ میں جب میں پی ایچ ڈی کا اسکالر ہو کے گیا، اور بہت کم عمر میں گیا، میری عمر صرف 22 سال تھی جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا، اور پھر 24 سال کی عمر میں میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی وہاں سے، اور میں واپس آ گیا تھا. تو اس وقت میں نے رائل سوسائٹی آف پاکستان آف انگلینڈ نے پورے یورپین یونین کے ان سے اسکالرز کال کیے تھے جو پی ایچ ڈی کے اسکالرز تھے. آ کر انہوں نے ایک جگہ مانچسٹر میں اپنے مقالات پیش کیے، تقریباً 120 مقالات سلیکٹ ہوئے تھے، اور ان مقالات میں نے اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کیا تھا وہاں پہ، برٹش یونیورسٹی کو جہاں میں پڑھتا تھا. اور اس وقت جو 3 دن کی پریزنٹیشنز کے بعد جب اناؤنس ہوا تو میری پہلی پوزیشن تھی. تو میں تو یہ فخر سے کہتا ہوں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ اسٹوڈنٹس جو پاکستان کے رورل ایریاز سے ہیں، جو پاکستان کی ایسی جگہوں سے آتے ہیں جہاں پہ جن کو ہم مارجنلائزڈ ریجنز کہتے ہیں، جہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی. میں کسی بیکن یا سٹی اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں گرامر اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں ٹاٹ کے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن وہاں سے اٹھ کر میں نے ملک کے اور دنیا کے بڑے حصوں میں بلوچستان یونیورسٹی کا جب اسٹوڈنٹ بنا تو اس یونیورسٹی کی تمام فیکلٹیز میں پہلی پوزیشن میری تھی، اور اس کی بنیاد پر مجھے قائد اعظم اسکالرشپ ملا. تو میری زندگی میرے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، میرے ان بچوں کے لیے جو رورل ایریا میں رہتے ہیں، جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، میں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوں کہ وہ کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ ان کو زندگی میں چونکہ یہ اپرچونٹی اگر نہ ملی تو وہ کہیں نہیں جا سکتے، کہیں کمپیٹ نہیں کر سکتے. نہیں، محنت شرط ہے، محنت کرو، اللہ پاک اس محنت کا صلہ تمہیں دے گا، اور ایسے دے گا جس طرح اللہ نے ڈاکٹر معصوم کو دیا ہے. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے تھے کہ والد صاحب جو تھے وہ ڈاکٹر تھے، اور آپ چونکہ ظاہری بات ہے کہ محنتی بھی ڈاکٹرز کافی ہوتے ہیں، والد صاحب کا بھی ایسا ہی لائف سٹائل ہوگا، تو شروع سے بہت پڑھاکو بچے تھے یا کبھی کبھی پڑھائی میں ڈنڈی بھی مار جاتے تھے؟ میں جو تھا، میں اپنے والد کا بہت چہیتا بھی تھا. گو کہ نمبر میں میرا نمبر جو تھا وہ تقریباً میرا جو ہے وہ بھائیوں میں تیسرا نمبر تھا، لیکن میں والد کا بہت چہیتا تھا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس میں ایک خاص وجہ یہ تھی کہ میری جو ان کے ساتھ جو ایفیلیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس حد تک تھی کہ جب میرے بڑے بھائی جو تھے وہ کوئی بات والد سے منوانا چاہتے تھے تو وہ میری منت سماجت کرتے تھے کہ آپ ہماری سفارش کریں. اور یعنی اس حد تک کہ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے. اس نے جب ایم بی بی ایس کر لیا تو سروس انہوں نے جوائن نہیں کی اور اپنی کلینک اور اس کے اوپر توجہ دی. تو اس نے ایک جگہ پہ جا کر، والد اس کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ نہیں آپ نے کوئٹہ شہر کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو میں اس وقت جب واپس آیا پی ایچ ڈی کر کے تو اس نے میرے یعنی اس عمر میں بھی میری منت سماجت کی کہ آپ والد سے اتنا صرف یہ اجازت دلوا دیں کہ میں فلاں جگہ کے اوپر کلینک جو ہے وہ رن کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے اجازت دے کہ میں ادھر اسٹیبلش کروں. دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک از یہ جو محبت ہوتی ہے نا والدین کی طرف سے، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کی عادات اور وہ جو ہیں وہ اس کو، اب یہ والد مجھے کیوں پسند کرتے تھے، صبح وہ جب نماز کے لیے جاتے تھے، مسجد تک جاتے تھے، میں اس وقت اتنا چھوٹا سا، میں نماز کے لیے صبح اٹھ کے نماز کے لیے وہ جاتا تھا. اس وجہ سے اب ایسی، اور پھر یہ کہ وہ احترام کا رشتہ، نہیں ڈانٹ تو کافی پڑی ہے، یعنی اس بات کے اوپر کہ اگر میں کبھی فرض کر لیں ہمارا جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے وہاں پہ والد کے ساتھ جو وہ ہے وہ اس طرح کہ فرض کر لیں کہ والد رات کو کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور آپ نہیں ہیں موجود،
تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہوتی تھی، کیونکہ دسترخوان کے اوپر جب ہم کھانا کھاتے تھے، کھانے کے بعد ہمیں اس سے کوئی بات سننے کو ملتی تھی. اب وہ یہی وہ موقع ہوتا تھا کہ وہ ہمیں کچھ بتاتے تھے، کچھ سکھاتے تھے، ہم اخلاق سیکھتے تھے، ہم آداب سیکھتے تھے، ہم بڑوں کے ساتھ بات کرنا وہ سیکھتے تھے. تو اس بات کے اوپر بہت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کیا گھر کا ماحول بہت سخت تھا یا تھوڑا سا لبرل تھا؟ دیکھیں والدہ کا بھی تھوڑا بتائیں کہ ان کا کتنا. ہماری جو والدہ تھی وہ تو ایک بہت شفیق خاتون تھی، بہت ہی، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے. ایسی خاتون میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کسی کو والدہ دے تو ایسی دے جیسے ڈاکٹر معصوم کو دی ہے. یعنی وہ لازوال محبت جو وہ کرتی تھی، جس طرح سے پیار اور محبت کا وہ رشتہ تھا. اب وہ جو تھی وہ ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن یہ ہے کہ اب میں یعنی اگر اس کو یہ بتاؤں کہ اس ماں سے ہم 3 بیٹے تھے. ایک میرا بڑا بھائی وہ جو ہے وہ ڈاکٹر اور بہت اسٹیبلشڈ ڈاکٹر، میں یعنی وائس چانسلر پچھلے 15 سال سے وائس چانسلر، اور اس لیول کے اوپر میرا جس دن رزلٹ آیا اسی دن مجھے نوکری مل گئی. یعنی اس طرح سے وہ کہ ایک دن میں نے وہ نہیں دیکھا. میرا چھوٹا بھائی وہ بھی ماں اور باپ کی تربیت اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ رہی ہیں، اور یونیورسٹی لیول کے اوپر پروفیسر ہے ابھی بھی وہ. تو مطلب یہ کہ اس ماں کی تربیت کا وہ ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کے ایسی تربیت کی کہ ہمیں والد کے ساتھ ایسے جوڑ کے رکھا، اور پھر یہ ہے کہ ہر وقت وہ کرنا، نصیحت کرنا ہر وقت. یعنی کہ والدہ نے اپنا ایک پورا کردار ادا کیا آپ لوگوں کے براٹ اپ میں. جب ایجوکیٹڈ نہ ہوتے ہوئے میں کبھی کبھی اس بات لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وقت کی جو مائیں ہیں وہ اگر اتنی تعلیم یافتہ نہیں تھی تو وہ اولاد کی تربیت ایسی کرتی تھی کہ بڑے بڑے نام اس دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں. بالکل. اینڈ شی واز ون آف دم. شی واز ون آف دم. ڈاکٹر صاحب کالج میں گئے تو کیسی طبیعت تھی؟ رنگین مزاج تھے؟ کو میں پڑھے یا صرف بوائز کالج تھا؟ لڑکپن کس طرح کا تھا؟ دیکھو رنگین مزاجی میرے خیال میں میرے جینز میں ہے. اچھا یہ جو ہے یہ ہے. اب یہ لیکن یہ ہے کہ کبھی الحمدللہ یعنی میں نے اپنی جوانی، آدھی سے زیادہ جوانی میں نے ویسٹ میں گزاری ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. رنگین مزاجی کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو وہ جو ہے. دیکھو آپ کے کچھ حدود ہوتے ہیں، ان حدود کو میں نے الحمدللہ کبھی کراس نہیں کیا. کوئی ایسا چہرہ لیکن یہ ہے کہ شرارتی اتنا تھا کہ یعنی ماسٹرز لیول کے اوپر بھی جو کلاس کی ہمارے ساتھ جو لڑکیاں تھیں وہ سب سے زیادہ مجھ سے تنگ ہوتی تھی، کیونکہ میں تنگ کرتا تھا ان کو. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ وہ عزت اور احترام بھی اتنا ہی وہ کرتی تھی، کیونکہ میں جو ہوں میں مطلب ہے کہ جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہوتی ہیں، ہم چونکہ کیمسٹری کے وہ اسٹوڈنٹ تھے تو لیبارٹری کے اندر ہماری وہاں پر تو جو کلاس ہوتی تھی وہ شام تک پریکٹیکلز چلتے تھے. اب یہ ہے کہ کوئی لڑکی نے اپنا وہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ لگایا ہوا ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ ہم نے جا کر اس میں تھوڑا سا پانی کے اندر وہ جو ہے وہ سوڈیم میٹل تھوڑا سا ڈال دیا، دھڑام سے دھماکہ، اور وہ جو ہے چیخ کے باہر نکل رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی بھی جو ہماری کلاس فیلوز اور وہ تھیں ابھی بھی الحمدللہ سب حیات ہیں. تو وہ کال کرتی ہیں اس طرح جیسے کسی بائی کو وہ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ رشتہ قائم تھا. لیکن شریر تھے، اور وہ جو ہے وہ کلاس کی جو لڑکیاں تھیں وہ سب مجھے اب اس وقت پتہ نہیں میری آنکھیں کیسی تھی تو وہ جو ہے وہ کبھی کبھی نام سے نہیں پکار دے، اے ہرنی آنکھوں والے. تو اب یہ ہے کہ اس طرح سے تو ہرنی آنکھوں والوں کو کوئی لڑکی پسند آئی اس عمر کے اس میں؟ اگر پسند آئی بھی ہوگی تو اس کو ہم نے منزل تک نہیں پہنچایا اس حوالے سے اس طرح. کیوں؟ تو وہ جو اب یہ دیکھو یہ جو رشتے ہیں نا، رشتے جو ہیں یہ آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، یہ ہماری اس میں اظہار محبت کیا تھا. لیکن یہ کہ بہت ساروں نے کیا تھا، بہت ساروں نے کیا تھا، لیکن یہ کہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا نہیں، بہت ساروں نے آپ سے اظہار محبت کیا یا آپ نے بہت ساروں سے کیا؟ میں ان میں سے تھا جس کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. اچھا دیٹس گریٹ کہ بہت ساری خواتین تھیں جو اس ٹائم بیورس ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب کے اوپر مرتی تھیں، اور دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے
ہرنی آنکھوں والوں کا ایک خطاب بھی لقب بھی مل گیا, اور ایک ینگ بوائے ہو اور اس طریقے سے شرارتی بھی ہو. اور میری جو تھی وہ یعنی عمر میری بہت کم تھی اس عمر میں, اور میں نے اپنی جو ارلی ایجوکیشن تھی, مجھے یاد ہے کہ میں اس میں تھا کلاس 4 میں میں انٹر ہونا تھا, کلاس 3 کا ایگزام دے چکا تھا, لیکن میں سٹڈیز میں بہت اچھا تھا, ذہین بھی تھا, اور وہ جو ہے وہ اکثر شرارتی لوگ بہت ذہین بھی ہوتے ہیں. جسکانی صاحب ایک تھے ہیڈ ماسٹر تھے پشین میں, تو جسکانی صاحب جو تھے وہ والد کے پاس آیا کرتے تھے. اب وہاں پہ تو اتنی وہ جو ہے ایسے لوگ آ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تو والد صاحب کے پاس آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ کل ہمارا وظیفے کا امتحان ہے, 5ویں کا وظیفے کا امتحان, ابھی آپ اندازہ کریں. میرے والد نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کو بھی بٹھا دو اس میں. اچھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے کل بھیج دینا اس کو. اینڈ آنیسٹلی میں وہاں پہ تو کلاس 4 کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. اور آپ نے 5ویں کا؟ میں نے وہاں پہ 5ویں کے وظیفے کے امتحان میں بیٹھ گیا, میں نے پاس کر لیا, وظیفہ بھی لے لیا, تو ڈائریکٹ میں وہاں سے گیا. تو اس لیے میں باقیوں سے 1-2 سال پہلے ہوں اپنے اس میں اپنے جو ایج گروپ کے. ایم بی بی ایس کیوں نہیں کیا آپ نے؟ میرے والد نے میرے لیے بہت کوششیں کی. وہ جو تھا وہ چاہتا یہ تھا کہ میں ایم بی بی ایس کروں اور ڈاکٹر بن جاؤں, لیکن یہ ہے کہ دیکھو اللہ پاک آپ کے لیے جو فیصلے کرتا ہے وہ جو ہے وہ اس میں, حالانکہ میرے مارکس اپنے بھائیوں میں اور ان میں جو ڈاکٹرز بنے اور وہ بنے ان سے میرے زیادہ تھے, میں ان سے زیادہ محنت کرتا تھا, لیکن یہ ہے کہ بس اللہ کو منظور نہیں تھا میرے ساتھ جو ہے وہ نہ ہو سکا. آپ نے تعلیم کا شعبہ چوز کیا اپنے لیے؟ نہیں, وہ اس طرح تھا کہ پھر یہ کہ میں نے والد کی سے چھپ کے میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا بی ایس سی میں. اچھا. اور وہ میں چھپکے سے جاتا رہا وہاں پہ کالج, ان کو پتہ نہیں چلا. میں نے کہا میں تیاری کر رہا ہوں. پھر جب بی ایس سی میں نے کر لی, جب رزلٹ نکل آیا اور میں یونیورسٹی جانے لگا, تو پھر والد صاحب نے کہا کہ بچے ابھی تو میں تمہیں روک نہیں سکتا ہوں, ابھی آپ جا کے وہ. تو پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ جب لیا, الحمدللہ وہاں پہ پوری یونیورسٹی کی تمام فیکلٹیز. یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں فریفتہ تھیں؟ وہ یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں. اس سے پہلے تو ہم نے لڑکی نہیں دیکھی تھی, اس سے پہلے تو گاؤں سے نکل کر کالج میں آئے, کالج بھی میل کالج تھا, تو لڑکی ہم نے پہلی بار دیکھی یونیورسٹی میں. ہاں, دیکھی سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ اسٹڈی کیا, اکٹھا اٹھنا بیٹھنا. تو کیسا لگا تھا؟ اچھا دس از اے ویری شرمیلے بچے تھے, لڑکے تھے یا پہلی بار نہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہیزیٹیشن تو ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ. شادی کا فیصلہ خود کر لیا یا اماں ابا نے کیا؟ نہ, میں چونکہ اس طرح تھا کہ جب مجھے قائد اعظم اسکالرشپ ملا, تو میں نے آپ کو بتایا اس وقت وہ میری ایج جو تھی وہ شادی والی ایج تھی بھی نہیں. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید تھوڑا سا اس کو اور پرولونگ کر دیتا. جب میں انگلینڈ جانے لگا تو گھر والوں نے, خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی فوراً یہاں پہ شادی کرواؤ اور اس کی وائف کو ساتھ بھیجو, ورنہ یہ وہاں سے میم اٹھا کے لے آئے. اچھا. یہ انہوں نے, یہ خاندان والوں پھر وہ آپ کی ارینج میرج تھی؟ تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے میری شادی ارینج کر دی. میرے خاندان نے ہمارے وہاں پہ کوئٹہ ہی میں, تو میں اپنی وائف کو ساتھ لے کے گیا. تو پھر برا نہیں لگا کہ نہیں اتنا انجوائے کرنا چاہ رہا تھا لائف کو, لیکن ایک بیگم صاحبہ بھی ساتھ میرے خیال میں ایک اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا, ایڈوانٹیج یہ تھا کہ انگلینڈ میں چونکہ میں پی ایچ ڈی کا اسکالر ہو کے گیا تھا, پی ایچ ڈی میں, اور اٹ واز ناٹ ایزی, اٹ واز ویری ٹف. اور کوئٹہ سے اٹھ کر, یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے جب میں آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری بھی بہت تھی کہ علاقے کا بھی نام بنانا ہے, خاندان کا نام بھی بنانا ہے. جب پہلی بار وہاں پہ گیا تو کوئٹہ میں اس زمانے میں آپ کو 1980 کی بات بتا رہا ہوں کہ 1980-81 میں کوئٹہ میں یہ کمپیوٹر نہیں آیا تھا. ہم نے کمپیوٹر صرف پی آئی اے کے ٹرمینل کے اوپر دیکھا تھا, جب وہ لوگ ادھر سے ہمیں ٹکٹ بنا کر دیتے تھے وہاں ہم نے کمپیوٹر, تو ہم نے کبھی یوز کیا نہیں تھا. جب میں انگلینڈ چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی میں آپ کو جب ہم نے ان کرنا ہے رجسٹریشن کے لیے, آپ کو یہ جو ہے کورس الگورتھمک لینگویج ایک کرنی پڑے گی.
تو میں نے کہا کہ میں نے تو یہ پڑھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی اینڈ اف یو ڈو ناٹ کوالیفائی دس ٹیسٹ تو یہ جو پورا کورس ہے یو ول بی سینٹ بیک ٹو یور کنٹری. اب میں پریشان ہو گیا کہ یار وہ وہاں پہ سارا خاندان آیا ہوا تھا ایئرپورٹ مجھے سی آف کرنے کے لیے, اور اب میں واپس جاتا ہوں کہ میں کچھ نہ کر سکا. اور پھر والد کی وہ جو ہے وہ یعنی وہ جو ایک نام ہے, جو ایک خواہشیں ہیں, خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے, کیونکہ خاندان میں پہلا پی ایچ ڈی, اور کوئٹہ میں بہت کم اس وقت یہ پی ایچ ڈیز تھے. تو یہ تھا کہ بہت, تو میں نے جتنی محنت اس میں کی اس کورس میں پہلے 6 ماہ میں, تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیسے میں نے اپنے دن اور رات ایک کیے اور اس پر وہ, یعنی کہ آپ بڑا فوکس رہے وہاں اپنی اسٹڈیز میں. پھر میری جو وائف میرے ساتھ تھی اس نے جس طرح سے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, انہوں نے they also suffered a lot. یعنی ایسے بھی ہوتا تھا کہ رات کو پورا دن گزر گیا, پوری رات گزر گئی, صبح کے 2 بج رہی ہیں اور ہم لیبارٹری کے اندر ہیں, میری وائف وہاں پہ بیٹھ کر میرا انتظار کر رہی ہے کہ ایکسپیریمنٹ ختم ہو اور ہم جو ہے ہم گھر چلے جائیں. ہمارا پہلا بیبی وہیں پہ ہوا, جو آج کل وہ میرا بیٹا جو ہے وہ آرمی میں ہے, تو وہ وہاں پہ وہ پش چیئر کے اندر وہ سو جاتا تھا اور وہ وہاں پہ انتظار ہمارا بیبی کرتا تھا, وائف انتظار کرتی تھی جب تک ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہے پھر آپ نے دوسری شادی میں نے یہ جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے میرا ساتھ دیا میری وائف نے, اور جس طرح اس نے سفر کیا اور جس طرح مجھے سپورٹ کیا, میری توجہ صرف ایک طرف ہو گئی تھی, اور وہ یہ تھا کہ میں اس پی ایچ ڈی کو وہ کر لوں, مکمل کر لوں اور اس پہ اپنی توجہ دے دوں اور کچھ یہاں سے حاصل کرنے کی کوشش. پھر توجہ بٹی کب؟ توجہ نہیں بٹی. نہیں تو لیکن دوسری شادی تو آپ نے کی. دوسری شادی دیکھیں آپ لوگ اس کو توجہ کا ہٹنا نہ کہو. دیکھو میں اس بات کے اوپر ایک محبت ہو گئی نہ, اس بات کے اوپر محبت جو ہے وہ جب کہیں ہو جاتی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری جگہ سے محبت کم ہو گئی. ایک تو وہ ہوتا ہے, دیکھو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انصاف نہیں کر پاؤ گے, لیکن قرآن نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ اگر اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت تھی, باقیوں کے نسبت زیادہ تھی, لیکن باقیوں کے حق کو کبھی نہیں مارا, ان کو اپنا حق دیا. تو آپ کو کون سی بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ یہ ہم لڑانا نہیں چاہتے, صرف پوچھنا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب گھر واپس جائیں تو ایک جھگڑا شروع ہو جائے. دیکھو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہوتا ہے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو فرسٹ وائف ہے اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ سفر بھی کیا ہے. سفر سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے اس سفر میں اس نے میرے ساتھ بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ جھیلی ہیں. اور پھر یہ کہ جو میری سیکنڈ جو وائف ہے وہ میری زندگی کے اندر ایک انقلاب لائی ہے, اور پھر یعنی دونوں نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر کنٹریبیوٹ وہ کیا ہے. آپ کی لائف میں اپنا کردار ادا کیا ہے, انہوں نے کردار ادا کیا ہے. آپ کے بچے کتنے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میرے 5 بچے ہیں, اور ان 5 بچوں میں ابھی ایک بچی کا اضافہ ہوا ہے. وہ اس طرح ہوا ہے کہ جو میری ڈاکٹر صاحبہ جو میری وائف ہے اس کو اللہ نے میرے سے اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی. میری ساری اولاد جو ہے وہ سینئر وائف سے ہے. تو میرا جو دوسرا بیٹا جو ایجوکیشنسٹ ہے, اپنے تعلیمی ادارے چلا رہا ہے, وہ تو اس نے اپنی ایک بچی جو ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھوں پیدا ہوا ہاسپٹل میں وہیں اس کے حوالے کر دیا کہ یہ بچی آپ کی ہو گئی. آپ کی پوتی اب آپ کی بیٹی ہے. تو میری پوتی جو ہے وہ میری بیٹی ہو گئی ہے. تو اس سے ڈاکٹر صاحبہ کی بھی زندگی بدل گئی, یعنی جس طرح سے وہ سارا دن اس کے ساتھ اور بزی رہتی ہیں. ہمارا تو چونکہ وہ خون ہے ہی, ہمارا اپنا خون ہے, تو لہٰذا وہ جو ہے وہ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو میرے 6 بچے ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی شاپنگ کون کرتا ہے؟ آپ خود کرتے ہیں, بڑی مسز زیادہ کرتی ہیں, یا آپ کی سیکنڈ وائف آپ کی؟ میں خوش قسمت ہوں اس حوالے سے ان دونوں کے درمیان ریس لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا, اور آپ کی پھر چیزیں آتی میری چیزیں آتی ہیں, مفت میں آتی ہیں. میں کبھی وہ نہیں کرتا ہوں, جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ لا رہی ہے اس کے لیے تو میں بھی کوشش کروں کہ اس کے لیے کچھ لے آؤں. تو پھر آپ ساروں کی چیزوں کی تعریف کر کے رکھ لیتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو کرنا پڑتا ہے, اگر نہ کریں تو پھر تو وہ ڈرتے کس سے زیادہ ہیں؟ ڈرتا تو دونوں سے ہوں. ہاں, شریف آدمی کی طرح. ہاں, دونوں سے ڈرتا ہوں, لیکن ڈر سے یہ مراد نہیں ہے
کہ میں نے وہ مرد والا رول جو ہے وہ کبھی وہ کھو دیا نہیں. میں اپنے کو اب بھی گھر کا سربراہ مانتا ہوں. میرے بچے جو ہیں وہ ابھی بچوں والے ہو گئے, لیکن مجال یہ ہے کہ میرا کوئی بھی بچہ جو ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, وہ میرے سامنے کوئی ایسی حرکت کرے جو کہ باپ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. یا وہ رشتہ اب بھی برقرار ہے. عزت کا رشتہ میں گھر کا بڑا ہوں, یہ سب مجھے بڑا مانتے ہیں, اور چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ ہو, تو وہ جو ہے وہ کبھی بڑا. کوکنگ کی ہے؟ کوکنگ یہ ہے کہ میں پوسٹ ڈاکٹرل سٹڈیز کے دوران 2 سال, میں 1 سال اٹلی میں اور 1 سال شکاگو میں وائف کے بغیر میں نے گزارے ہیں. تو وہاں کچھ سیکھا. تو سب سے اچھا کیا بنا لیتے ہیں؟ میں کچھ بھی ہو, وہ گوشت. کبھی کسی بیگم کو کچھ بنا کے کھلایا؟ میرے خیال میں یہاں پر میں نے کوئی کوشش کی تھی کہ ان کو وہ جو ہے وہ کر دوں, لیکن یہاں موقع ہی اتنا وہ نہیں دیتے. اب انہوں نے گھروں میں خانسامہ رکھے ہوئے ہیں, تو اس میں. اور تو کبھی دل نہیں چاہتا کہ فارغ اوقات میں آج کوکنگ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کے؟ میں ابھی بھی حسرت کے ساتھ اس دن, یہ جو ہے وہ بچے بھی میرے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے اس بات کی ابھی بھی آج بھی یہ حسرت ہے کہ میری جو وائف ہے, جو سینئر وائف ہے, وہ تو عمر کو پہنچ چکی ہے, وہ کام کرنے کے قابل نہیں. آپ کے نیٹو ٹاؤن میں ہوتی ہیں آپ کی بڑی مسز جو ہیں؟ نہ میں نے سارے, میں نے بنیگالہ میں 5 کنال کے اوپر 2 گھر بنائے ہیں. ایک گھر سینئر کا ہے, ایک گھر جونیئر کا ہے. They are happy at their places. It's very difficult to maintain 2 wives with a happy married life, ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک چیز سب ویورز کو بتاتا ہوں, ہاتھ اٹھاؤ, دعا کرو اللہ سے کہ یا اللہ اگر کسی کو سیکنڈ وائف دینی ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ کوئی غلط کام نہیں ہے, معاشرے میں اس کو غلط نہ سمجھو. کہیں غلط کام کرنے سے, کہیں ہماری معاشرت کے, ہمارے دین کے ان لائنز کو کراس کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں. تو وہ جو نکاح ہے, تو دعا کر لیں کہ اللہ پاک آپ کو ایسی وائف دے دے جس طرح کی وائف, سیکنڈ وائف آپ نے ڈاکٹر معصوم کو دی ہے, جس نے پورا ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے بھی دعا مانگ دی ہے, پورا جو وہ ہے ہمارے. ڈاکٹر صاحب کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے آپ سے اظہار محبت کیا؟ نہیں, اسٹوڈنٹس کو میں نے اس طرح سے, وہ اگر ان کا کہیں سے, میں یہ نہیں کسی کے اس پر مجھے کنٹرول تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو کتنا چاہتا ہے اور کتنا وہ یہ کرتے ہیں. ہاں میں نے یہ ضرور ان سے یہ ضرور وہ کہا ہوگا, اور بہت ساروں کو وہ کہا ہوگا کہ دیکھو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بہت قریب رکھا ہے, بہت زیادہ قریب. میں نے اپنی زندگی میں, اب اس دن میں قومی اسمبلی میں تھا, تو ایک جو بچی ہے وہ آ گئی, ابھی تو خیر وہ یہ ایک 45 سال کی عمر کی خاتون بن گئی تھی, میرا ہاتھ چوما. تو وہ دوسرے جو تھے, وہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اس میں گیا ہوا تھا, وہ ساتھ وہ سیکرٹری صاحب اور دوسروں نے پوچھا کہ یہ کون تھی جس نے آپ کا ہاتھ چوما. میں نے کہا یہ میری اسٹوڈنٹ تھی جس نے میرے ساتھ ایم فل کیا تھا اور بلوچستان سے آئی ہے. تو وہاں پر تو وہ اپنے علاقے میں آپ کتنا ٹائم بعد جاتے ہیں؟ آپ کو خوشی ہے کہ آپ بلوچستان سے ریپرزینٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں اور اس علاقے کی نمائندگی ہے, سارا کچھ. تو اپنے علاقے میں کب کب جانا ہوتا ہے؟ میں کم از کم کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ 2 مہینے میں ایک بار ضرور اپنے گھر جاؤں. وہاں پر بھی چونکہ میرے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. اب دیکھو, جب والد صاحب کے بعد پھر آپ کی جو ہے وہ ذمہ داریاں, وراثت, خاندان, یہ وہ سب کچھ ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں, تو آپ کو جانا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ میرے اپنے ذاتی وہ بھی ہیں جو کہ ابھی میرا بیٹا ان کو وہ کر رہا ہے, ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, وہ ان کو وہ دیکھ رہا ہے, ابھی وہ بہت بڑی ہو گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فارغ وقت کس طرح گزارنا پسند کرتے ہیں؟ لانگ ڈرائیو پہ جانا پسند کرتے ہیں, بک ریڈنگ کرتے ہیں, کوکنگ کرنا پسند کرتے ہیں, یا شاپنگ کرنا؟ دیکھو, ایک ایسی جو مصروف زندگی جو اللہ پاک نے مجھے دی ہے, پہلے تو اپنی رسپانسبلٹیز سے بہت کم وقت ملتا ہے, اور آج کل خاص کر یہ پچھلے کئی سالوں سے
مجھے جو بھی فارغ وقت ملتا ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں داعی کے طور پر وہ وقت گزار لوں، اور داعی سے میری مراد یہ ہے کہ میں وہ وقت گزارتا ہوں دعوت اللہ کے حوالے سے، کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، ان کو اللہ کی طرف دعوت دے دوں، اور وہ جو ہے میں یعنی کہ آپ اپنا فارغ وقت کس طرح سے لیکن گزارتے یہ ہے ہیں؟ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنی فیملی کا وہ جو رسپانسبلٹی ہے اس سے، جب مجھے موقع ملتا ہے میں فیملی کو باہر لے کے جاتا ہوں، ان کو جو ہے ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں کہ آپ یورپ میں پڑھے ہیں، باہر کے ممالک میں بھی رہے، بہت چھوٹی ایج سے بھی وہاں چلے گئے، تو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی مسز بھی ساتھ تھیں، بٹ پھر بھی آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کتنا مینیج کرنا پڑا آپ کو، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی ریلیجیس بھی بہت ہے، آپ خود بھی ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ اسلام کی پریچنگ میں اور لوگوں کو یعنی کہ دعوت تبلیغ کی طرف، اللہ کی تبلیغ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو کتنا مشکل لگا زندگی کو اس طرف مینٹین کرنے میں؟ نا دیکھو ہمارا جو ہے یہ اسلام یہ مذہب کا نام نہیں ہے، یہ تو دین ہے، اور دین جو ہے اللہ پاک نے آپ کو ایک پورا مکمل ضابطۂ حیات دیا ہوا ہے۔ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، دیکھو اگر مجھے آپ کے حق کا میرے دین نے آپ کے حقوق بتائے ہیں کہ ڈاکٹر معصوم ان کا آپ کے اوپر یہ حق ہے، اب وہ حقوق اگر میں اپنی جگہ کے اوپر ادا کر لوں، میں نے دین کے ایک اس کو وہ کر لیا، تو اس کے اوپر اللہ پاک جو ہے مجھے اجر دے گا۔ تو یہ جو ہے یہ آپ اگر اپنی زندگی میں اس چیز دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھو، حقوق العباد کا بھی خیال رکھو، آپ کی زندگی آرام سے گزرے گی اور بہت ہی اس سے گزرے گی، یعنی آپ کو کوئی وری نہیں ہوگی۔ فیوریٹ کلر کون سا، کون سا رنگ پہننا پسند میں جو ہوں میں خود تو وائٹ کلر کو پسند کرتا ہوں، لیکن بیوی کے لیے بلیک کلر کو پسند کرتا ہوں۔ دیٹس گریٹ۔ بیگم کو گفٹس دینا کیا پسند کرتے ہیں دونوں بیگمات کو؟ کیا جب شاپنگ کرنے کے لیے جائیں تو وہ تو آپ کے لیے بہت شاپنگ کرتی ہیں، آپ ان کے لیے کیا لیتے ہیں؟ کاش یہ لوگ مجھے اس کے لیے یہ چھوڑ دیں کہ میں تمہارے لیے کیا پسند کرتا ہوں۔ اب تو میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میرے کارڈ کا نمبر انہیں معلوم ہے، میرا والٹ بھی ان کو معلوم ہے کہ کہاں پر ہے، وہ فٹ سے جا کر وہ کرتی ہیں۔ وہ تو کیا، ابھی تو میری جو چھوٹی بچی ہے جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن چونکہ مجھے پیاری بھی بہت زیادہ ہے، چھوٹی بچی تھی ہماری اور آج کل ہم سے دور بھی ہے، میڈیسن پڑھ رہی ہے، تو ابھی تو وہ بھی جب آ کے تو وہ یہ جو ہے وہ کارڈ وہاں سے وہ اٹھا لیتی ہے اپنی، وہ کر لیتی ہے شاپنگ۔ تو یعنی کہ آپ کو شاپنگ کرنے کا موقع فیملی نے بہت کم دیا ہے؟ مجھے بہت کم دیا، اور پھر میں ایک اور چیز بھی کرتا ہوں کہ آ کر جب پہلی ہو جاتی ہے میں ان کے حوالے پیسے کر دیتا ہوں کہ بابا یہ آپ لوگوں کے پیسے ہیں ان میں سے، اور پھر ان کو اگر اس کے علاوہ مزید چاہیے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے ساری زندگی کوشش کی کہ بہت بیلنس چیزوں کو لے کے چلا جائے۔ دیٹس گریٹ۔ دیکھو جو میں ہر ایک کو یہ مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے انصاف کیا، یعنی عدل اور اس کا جو نظام وہ تھا، اسی طرح سے ہمیں تو فالو کرنا ہے، وہی ہمارے۔ اچھا، ڈریسنگ کس طرح کی پسند کرتے ہیں؟ ویسٹرن ڈریسنگ زیادہ لائک کرتے ہیں یا پاکستان کا شلوار قمیض پہننا؟ دونوں میں وہ کرتا ہوں، اور دونوں جو ہے آج کل بھی، آج تو جمعے کے دن میں آپ کو شلوار قمیض میں نظر آتا ہوں۔ معصوم یاسین زئی کے لیے زندگی کیا معنی رکھتی ہے؟ میرے لیے زندگی یہ معنی رکھتی ہے کہ میری جو زندگی ہو اس سے کسی کو کچھ تو ملے۔ ایسی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے اللہ کے بندوں کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو میری زندگی کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے جیوں، ان کے لیے، اپنے لیے ضرور، یعنی ایسے وہ کر لوں کہ لوگ کبھی اس سے یاد نہ کریں کہ یار اس نے کوئی یہ غلط کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب کبھی پوئٹری کی ہے، شعر و شاعری کی؟ شعر و شاعری میں نے خود کی تو نہیں، لیکن ابھی اس عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں، اب جب میں شعر و شاعری پڑھتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسا شعر جو آپ کو پسند ہو؟ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب وہ تھا، جب میں کالج میں تھا تو اس وقت جب اردو کی کلاس آ جاتی تھی میں پیچھے بیٹھ جاتا، گو کہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والا تھا، میں پیچھے چلا جاتا تھا۔ آخر تک مجھے یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہ جو غالب کے اشعار ہیں یا میر تقی میر کے ہیں اس کا وہ کیا، اور اس کا خمیازہ بھی مجھے بھگتنا پڑا کہ میرے اردو میں کم نمبر تھے، انگلش میں زیادہ تھے۔ تو وہ جو ہے، کوئی ایسا شعر جو آپ کو بڑا پسند ہو، کبھی آپ نے لکھا بھی ہو، کسی کی شخصیت کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہو یا خود سے ہی پسند ہو کوئی شعر ایسا، یا کوئی گانا گنگناتے ہو؟
کہیں پہ میں ابھی ایک یونیورسٹی کے اس پہ گیا تھا تو وہاں کے اسٹوڈنٹس نے وہ انوویشن اور اس کے اوپر انہوں نے وہ شعر جو تھا وہ لکھا تھا، مجھے توڑا یاد ہے، مجھے بہت پسند آیا. مجھے ایسے اسٹوڈنٹس بہت اچھے وہ لگتے ہیں جو کچھ کرنے کی لگن ہو ان کے اندر. یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو خود سمیٹے، ہم اپنی صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. تو یہ جو ہے کہ سورج سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو اپنے پاس رکھ لو، ہم اپنی صحرا کے ان کو خود چمکنا سکھائیں گے. تو یہ مجھے ایسی وہ جو ہے ابھی اچھی لگتی ہیں. اچھا، یہ میرے بردر ان لا جو ساتھ میں کبھی بیگم نے فرمائش نہیں کی کہ کوئی شعر یا کوئی گانا گنگنا کے دیکھو جو وہ ہے انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی فرمائش مجھ سے نہیں کی. میرے خیال میں ان کو خود بھی اس سے اتنا وہ جو ہے وہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کوئی ایسا شہر جو آپ کو بہت پسند ہو، جہاں آپ چاہتے ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں اپنی لائف گزاروں، اس شہر میں رہوں، یا صرف اسلام آباد میں ہی رہنا چاہیں گے؟ میں دیکھو میں تو جو شہر مجھے زیادہ پسند ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ان کو جانا پڑا، لیکن جب جا رہے تھے تو مڑ کر دیکھتے تھے مکہ معظمہ کی طرف. بہت ان کو بہت دکھ تھا اس بات کا کہ میں اپنے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو کوئٹہ سے کرتا ہوں، بلوچستان سے کرتا ہوں، کیونکہ وہی میری وہ ہے آم the son of that soil. لیکن پاکستان کے تمام شہروں سے مجھے محبت ہے، یہاں کے لوگوں سے مجھے محبت ہے. باہر کا کون سا کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا کسی ملک کا کوئی کیپٹل، کوئی ملک ایسا ہو جو آپ کو ادر دین پاکستان اچھا لگتا ہو؟ اب یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا کام جو تھا وہ اٹلی میں میں نے پورا سال گزارا، تو وہاں سے میں کبھی کبھی سوئٹزرلینڈ جایا کرتا تھا. اور سوئٹزرلینڈ میں بھی جب وہ ایلپس جو سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے اس کے اوپر بارڈر کے اوپر ہیں، وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے. لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا پیارا ملک وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. کوئی ایسی شخصیت جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو؟ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نفرت نہ کروں کبھی کسی سے. نہیں، اگر کبھی ناراضگی کا اظہار کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ میں اپنے اوپر وہ کرتا ہوں کہ قصور اس کا نہیں ہے، قصور میرا ہے. پھر بھی پازیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں اپنی لائف میں نے یہ کوشش کی ہے کہ پازیٹیوٹی کو تلاش کروں، کبھی نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جاؤں. کوشش میری یہ ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر میں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں کہ نہیں، قصور تمہارا ہے، قصور اس کا وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم جب معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے آس پاس جو ہے وہ غلط ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو چڑ آتی ہے اس سے. لیکن آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا ہے. ایک دائی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ راہ پہ چلتے چلتے بھی آپ کسی کو اگر غلط کام پہ دیکھ لو تو اس کو بتانے کی کوشش کرو. یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب دی لاسٹ کوسچن، بہت آپ کا میں نے ٹائم لیا اور بہت اچھا لگا آپ سے گپ لگا کے باتیں کر کے. خوشی کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں، اور جب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں سجدے میں گرتا ہوں. اچھا، اس سے مجھے اور زیادہ تسکین ملتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ مومن کے لیے ہر طرح سے ون ون سچویشن ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی. اور اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کے اوپر جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس پر بھی نوازتے ہیں. تو اس لیے ایک مومن کے لیے کیا مشکل، وہ تو ہر قسم کی سچویشن میں اللہ پاک اس کو نوازتے ہی رہتے ہیں. اور پازیٹیو رہنا بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اور ایز اے پرسن بھی آپ کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور بڑا انٹرسٹنگ ٹائم آپ کے ساتھ گزرا کہ آپ کی زندگی کے تمام آسپیکٹس کو جو ہے وہ ہم نے کھنگالنے کی کوشش کی. اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے اوپر سے ہی نہیں نپٹا دیا، ساتھ ساتھ لے کے چلے. ونس اگین تھینکس فار دا پروگرام. اور ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کہ ایک ایسی شخصیت جو شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں، جو ایک بہت ریلیجیس انسان بھی ہیں، بٹ ساتھ ساتھ دل کے بھی بڑے اچھے ہیں، خوش مزاج انسان بھی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں کسی اور دلچسپ شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.